یاد رکھو جس نبی کے عاشق آپ ہیں، جس نبی سے محبت کرنے والے آپ ہیں، جس نبی کے جانشین آپ ہیں، اس نبی نے تنہا سفر شروع کیا تھا 1450 برس پہلے۔ جناب رسول اللہ جو سید الکونین بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، گنبد خضرا کے مکین بن کر آئے، احمد مجتبی بن کر آئے، والی کون و مکاں بن کر آئے، اس نبی برحق نے تنہا شروعات کی تو جذبات نہیں تھے، محبت کا پیغام تھا، اخوت کا پیغام تھا، انسانیت کا پیغام تھا، وحدت کا پیغام تھا، مودت کا پیغام تھا، شفقت کا پیغام تھا، رحمت کا پیغام تھا۔ یہ پیغام آپ نے تنہا شروع کیا تھا اور 313 تک پہنچا، اور 313 نے غزوہ بدر پر فتح حاصل کی تو یہ تاریخ آگے بڑھی، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو آخری خطبے میں آپ کے سامنے بیٹھنے والوں کی تعداد 1,44,000 تھی۔ نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويومر يهوى من الصناعي بأزاره من السعير ولاموه وفيعا مهر پاران وأتام الربود قودش میں منویش واتلامو. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery how for them. Shamiya Israel, Adoni Ehad, Adoni Elohim. And Jews issued him. The first of all commandment is, Hear, O Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim zadudim bidamraim banuta yapu shalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is hippie one, 3 headers have already timed, but after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and of fulfillment, the chief, the Gospel Buddha. Brahmanandam Param Sukhdam Kevalam Gunanamurtiyam Gagnasidarsham Tattvami Sadi Lakshyam Sarvadi Shakshi Bhutam Tirigunaraitam Bhavatitam Agocharam Nishabdam Nishunyam Niralambam Barmochyate.
ओम नमो परमात्मे हरि ओम वर्णो देवनियो दातम इल्लल्लाहि मित्राहीन अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसिए अल्लो अल्लाह शपर्यगात शुक्रम अकायम अबर्रननम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम कविः मनीषी परभो स्वंभो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इक्को सिमरो नानका जो जलथल रहिए समाए, दूजा काहे सेविए जो जम्मे ते मर जाए। अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थे सब जग उग गया कौन भले कौन मंदे। मीम मोहम्मद मन तू मन किताबा चार, मन खुदाए रसूल नू सच्चा ही दरबार। किथे नूर मोहम्मदे तथे नबी रसूल, कुदरत देख दी नानका खुद ही गयो सब भूल। 23 हुरूफ कुरान दे 23 सिपारे कीन, 23 हुरूफ कुरान दे 23 सिपारे कीन। तुसी विच बहुत नसीहता सुन सुन करो यकीन। अहमद के शह शरीर लौलाक आमद, जाने इसका ज़ाला इशे तन पाक आमद। एक हर्फ दे मजमुए इज़्ज़ो शरफश, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक आमद। सोविरम अस्पे लहू सोविरम हृदय, मज़्दा सुखानिए मैरिस्तु। इदमो जना उपशिरुत नरा शंशा, षष्टियम सहस्रा नवतियम चकोरम आरुष्मिषु दोमये। बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला। इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पामुल के नौजवानों बुजुर्गों, आप सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले हैं। आप जनाब रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने वाले हैं। आप जनाब रसूलुल्लाह के पैगामात हिदायत पर अमल करने वाले हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह बतला दूं कि इस कौम की तरक्की, इस कौम की फलाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर में नहीं है, बल्कि कामयाबी और कामरानी इस कौम की अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम पर अमल करने में। जज्बात के मुजाहिरों से किसी कौम का आज तक तारीख में न कभी भला हुआ है और न क़यामत तक भला होने वाला है। जब तक आप इस मौजूदा दौर में अपने आला किरदार को, अपने आला अखलाक को, अपने हुस्न अमल को, अपने हुस्न किरदार को दुनिया के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाबी की दहलीज पर चढ़ नहीं सकते। मैं बड़ी देर से ये देख रहा हूं कि हमारे पामुल के नौजवान बुजुर्ग नारे तकबीर अल्लाहु अकबर में अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। कहाँ है वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले कि फजर की नमाज में एक सफ भी मस्जिद मुकम्मल नहीं होती? कहाँ है वो नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करने वाले कि 10,000 रुपए के लिए आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, 1,000 से ऊपर बढ़ने वाला कोई नजर नहीं आया? कहाँ है नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करने वाले कि इतनी देर से क़यामत की पहचान आपको बताई जा रही है, उसके बावजूद अमल हमारी जिंदगी में जीरो है?
میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، یاد رکھو جس نبی کے عاشق آپ ہیں، جس نبی سے محبت کرنے والے آپ ہیں، جس نبی کے جانشین آپ ہیں، اس نبی نے تنہا سفر شروع کیا تھا 1450 برس پہلے۔ جناب رسول اللہ جو سید الکونین بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، گنبد خضرا کے مکین بن کر آئے، احمد مجتبی بن کر آئے، والی کون و مکاں بن کر آئے، اس نبی برحق نے تنہا شروعات کی تو جذبات نہیں تھے، محبت کا پیغام تھا، اخوت کا پیغام تھا، انسانیت کا پیغام تھا، وحدت کا پیغام تھا، مودت کا پیغام تھا، شفقت کا پیغام تھا، رحمت کا پیغام تھا۔ یہ پیغام آپ نے تنہا شروع کیا تھا اور 313 تک پہنچا، اور 313 نے غزوہ بدر پر فتح حاصل کی تو یہ تاریخ آگے بڑھی، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو آخری خطبے میں آپ کے سامنے بیٹھنے والوں کی تعداد 1,44,000 تھی، آس پاس کی تعداد 6.5 لاکھ تھی۔ اس تنہا نبی برحق نے اپنے حسن عمل سے، اپنے حسن کردار سے، اپنے حسن فعل سے ساری دنیا کو بتا دیا کہ انسانیت کی کامیابی محبت میں ہے، انسانیت کی کامیابی شفقت میں ہے، انسانیت کی کامیابی رحمت میں ہے، انسانیت کی کامیابی جذباتی نعروں میں نہیں ہے۔ یہ بند کر دیجئے کچھ دیر، جب تک میری تقریر ہو رہی ہو میں گزارش کروں گا یہ بند کریں، بالکل انہیں ہٹائیں، بالکل یہاں سے ان کا عمل دخل نہ ہو، بالکل کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے نبی بن کر آئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے خطبے کے درمیان سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد میں نے تورات مقدس کی 2 آیتیں سنائیں اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے انجیل شریف سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی عنوان آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے عبرانی زبان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ نغمہ نقل کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے انتظار میں حضرت سلیمان یہ نغمہ عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں نے اللہ کی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی حقیقت بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے اللوپنشد کے کچھ منتر پڑھے، پھر اس کے بعد میں نے کٹوپنشد کے 2 منتر پڑھے، پھر اس کے بعد میں نے رامائن کے چوپائی بادشاہ کے 2 شلوک نقل کیے، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ کا جو انٹروڈکشن، جو تعارف 4 ویدوں میں ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجر وید میں کرایا گیا ہے اس کا حوالہ پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے درمیان فارسی کے چند اشعار پڑھے، پھر اس کے بعد میں نے اردو کے ایک شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو پورا کیا۔ میرے پیارے نبی کے چاہنے والوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کا نبی بنایا تھا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں مختلف زبانوں میں خطبہ پیش کیا تاکہ آپ کو بتا دوں کہ جناب رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ ورلڈ لیول کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب آپ اس بات کو دلیل کی طرف جائیے، رات کے 12:10 ہو چکے ہیں، میری باتیں دلیل پر مبنی ہیں اور میں دلائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے پہلے ہی یہ گزارش کی تھی کمیٹی کے لوگوں سے کہ ایسے وقت بٹھایا جائے جس وقت بیدار ذہن ہو اور وہ کچھ لے کر جائیں، انہیں کچھ ملے۔ اب یہ وقت تو آپ کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں آپ کے درمیان بٹھایا گیا ہوں، تو بتائیے اس وقت اتنی عظیم باتیں جو اتنی دور سے محنت کر کے اس عاجز کو بلایا گیا، یہ عظیم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ امانت آپ نہ سنبھال پائیں تو میرا آنا ناکامیاب ہوگا اور آپ کا بیٹھنا ناکامیاب ہوگا۔ پھر بھی چونکہ میری ذمہ داری ہے، جس محبت کے ساتھ آپ کے محتمم صاحب نے بلایا اور ہمارے شفیق صاحب نے بلایا،
اس محبت کے تقاضے میں آپ کو چند دلیلیں پیش کیے دیتا ہوں۔ یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے نبی تھے، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آرام کا حکم فرمایا، اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن کی روشنی ڈالی۔ اور کس طرح ڈالی؟ تاریخ پڑھیں، ہندوستان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، کھاؤ پیو مزے سے رہو، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ہو جاؤ گے انکار کرنے والوں میں سے۔ میرے پیارو، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری اماں کے کہنے پر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے نکال کر دنیا کی زمین پر بھیجا۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک آپ نے کسی مولوی کی زبان سے یہ تاریخ نہیں سنی ہوگی، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم جب تشریف لائے تو تاریخ بتاتی ہے، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کے پہلے قدم مبارک ہندوستان کی سرزمین پر پڑے، اور وہ شری لنکا کی پہاڑی نودو تھی۔ شری لنکا کی پہاڑی نودو اس وقت ہندوستان کے احاطے میں تھی۔ ہمارے ابا حضرت آدم سب سے پہلے جنت سے چل کر ہندوستان کی زمین پر آئے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ ہمارے ابا کے قدم مبارک ہندوستان کی زمین پر پڑے۔ اسی لیے میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہاں کسی کو مکمل جہان ملتا ہے۔ مٹا دو دوریاں سب ایک ہو جاؤ، مٹا دو دوریاں سب ایک ہو جاؤ، بڑے ہی نصیبوں سے یہ ہندوستان ملتا ہے۔ بات پتے کی سنو، تب ہے بات۔ ہمارے ابا حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین شری لنکا کی پہاڑی نودو پر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے 350 سال تک روتے رہے، 12,000 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت آدم نے ایک دن دعا کی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آج میری توبہ اس نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، فَتَلَقَّى يَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نے وہ کلمات پالی اور توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، سارے دروازے بند ہو جائیں، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ایک شاعر ہیں دل خیر آبادی، وہ کہتے ہیں سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہمارے ابا نے توبہ مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، اور جب اللہ نے قبول فرمائی تو اللہ نے کہا، آدم تمہیں یہ کلمات کہاں سے ملے؟ آدم نے کہا، اللہ میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں آپ کے نام کے ساتھ ایک نام پڑھا، لا الہ، یہ کلمہ پڑھو جو ایمان کو تقویت دیتا ہے، یہ کلمہ پڑھو جو دل کو روحانیت دیتا ہے، یہ کلمہ پڑھو جو زبان کو سلاست دیتا ہے۔ پڑھو لا الہ، پڑھو زور سے، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے سے عالم انسانیت کی نجات ہے، ہر ایمان والے کی نجات ہے، ہر ایمان والے کی شفا ہے، اسی کلمے سے جنت میں جائے گا۔ حضرت آدم نے کہا اے اللہ میں نے جنت میں وہ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام پڑھا تو مجھے یقین آ گیا کہ میری نسل میں محمد کے نام کا کوئی آخری نبی آنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کے صدقے میں دعا کی، آپ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اگر مجھے اس کو نہ بھیجنا ہوتا تو آدم میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ تاریخ بڑی تفصیل کی طرف جا رہی ہے، موقع نہیں بتانے کا، آپ نے تو اصل وقت کھو دیا۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میری خطا نہیں میرے دوستو۔ چترویدی بہت سنے ہوں گے لیکن یہ شاہین جمالی چترویدی کا بیٹا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، دو چار شلوک یاد کرنے کے بعد چترویدی انسان نہیں بنتا، زندگی مکمل اس پر ڈھالنے کے بعد بنتا۔ اور آپ کو بتا دوں تحدیث بن نعمت کے طور پر اسی بنیاد پر دبئی میں علم بردار انسانیت کا اعزاز مل چکا ہے، اور اسی بنیاد پر لندن کے پارلیمنٹ میں علم بردار انسانیت کا اعزاز مل چکا ہے۔ یہ تاخیر آپ کی ہے، میری نہیں ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ڈال دی۔ اب وہ روشنی چلی، انبیاء سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم کی پیشانی میں پہنچی۔ بڑا تفصیلی واقعہ، سارے انبیاء کے واقعات کو بتانے کا موقع نہیں، اس کو کٹ آف کرتا ہوں اور حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں وہ روشنی چمکی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل کو آواز دی۔ اسماعیل موجود نہیں تھے، اسماعیل شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، موجود تھے اسحاق۔ اسحاق کی والدہ نے دیکھا کہ آج ابراہیم کچھ بڑا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق سے کہا کہ تمہارے ابا آج اپنے نور نظر اسماعیل کو کچھ خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں، چلو ان کو نظر کم آتا ہے، میں کہہ دوں گی کہ آپ کا نور نظر لخت جگر آ گیا ہے، نام نہیں بتاؤں گی، جو تحفہ اس کو ملنا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس پلاننگ کے ساتھ اسحاق کی والدہ انہیں لے کر آ گئی، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ جواب ملا آپ کا نور نظر لخت جگر آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھے کہ اسماعیل ہے، پاس بلایا اور پاس بلا کر دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی نسل سے نبیوں ہی نبیوں کو پیدا فرما۔ دعا لگ گئی۔ حضرت اسحاق کی نسل سے 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ اب آئے اسماعیل شکار کھیل کر۔ اسماعیل جب شکار کھیل کر آئے تو ان کی والدہ رو رہی ہیں۔ پوچھا اماں کیوں روتی ہو؟ جواب ملا کہ ابا تمہیں بلا رہے تھے، چلے گئے تمہارے بھائی اسحاق، ابا تمہیں تحفہ دینا چاہتے تھے، تحفہ لے گئے اسحاق، میں اس سے جلن نہیں کرتی، وہ میرا بھتیجا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا نور نظر لخت جگر اسماعیل محروم رہ گیا۔ اسماعیل نے کہا اماں جو ہماری قسمت کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، آؤ چلو ابا کے پاس چلتے ہیں۔ اب اسماعیل اپنی والدہ کو لے کر ابراہیم کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ اسماعیل نے جواب دیا آپ کا نور نظر لخت جگر اسماعیل آیا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ جب بلایا تھا تو آ گئے اور جو دینا تھا وہ دے دیا، اب کیا لینے آئے ہو؟ اسماعیل نے جواب دیا ابا وہ میں نہیں تھا، میں تو شکار کھیلنے گیا ہوا تھا، وہ میرے بھائی اسحاق تھے، وہ تحفہ لے گئے، میں تو خالیات ہوں۔ اب جو ابراہیم نے سنا تو دل پر چوٹ لگی کہ تحفہ دینا تھا اسماعیل کو، دے دیا اسحاق کو۔ میرے پیارو دل پر جب چوٹ لگی تو وہی روشنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت آدم سے چلی تھی ابراہیم کی پیشانی میں اسی وقت چمکی، اور جیسے ہی چمکی جوش میں بھر کر آواز دی
اے میرے پیارے نور نظر لخت جگر اسماعیل آ جا، ابھی تیرے لیے دنیا کی سب سے باعظمت دعا باقی ہے۔